बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर बैरूनी साजिश के अपने बयानिए को दोहराया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने कारकुनान से भी कह दिया कि वो इस्लामाबाद के लिए तैयार रहें, किसी भी वक्त में कॉल दे सकता हूँ। फिर साबिक़ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो बात हम कह रहे थे, देखा कौमी सलामती की कमेटी में वही बात साबित हो गई। अब तो ये वाज़े हो गया ना कि जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में, जो उन्होंने कहा था कि फौरन बैरूनी मुदाखलत हुई है, वो ठीक हुई है। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था। जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन है। मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके ऊपर। हम कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। ये मैं डेट दूंगा इनको, लेकिन मैं तैयारी अभी से करवा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा ये अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि मैंने कभी कौम के अंदर इस तरह का शऊर नहीं देखा जो आज है उनके अंदर। इसके बाद जवाबी रद्द-ए-अमल आया है वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से। वो कहती हैं कि आपके पास तो मरासला 8 मार्च से मौजूद था, आप इस मरासले का क्या कर रहे थे? 27 तारीख तक आपने किसी को इस मरासले के हवाले से क्यों नहीं बताया? हबीब साहब, एक तो इस पर जो जवाबी तनकीद की मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, बड़ा सख्त लहजा उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अपनाया। एक बात जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कर रहे हैं कि उनकी कही हुई बात सच साबित हो गई, मुझे ज़रा ये समझाइएगा कि वो कैसे? कल तो जो बात सामने आई थी वो तो ये सामने आई थी कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई, ये साबित हो गया। देखिए, मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि ये दरअसल एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, ये एक सियासी मौक़िफ़ बन चुका है इमरान खान साहब का, और ज़ाहिर है दूसरों का कि ये इसमें कोई साजिश नहीं है। तो जब कोई चीज़ सियासी मौक़िफ़ का रूप धार ले तो फिर उसके साथ एक असबियत भी वाबस्ता हो जाती है। लोग ये समझते हैं कि अगर हमने एक मौक़िफ़ को छोड़ा और दूसरे मौक़िफ़ की तरफ गए तो ये गालिबन कोई शिकस्त होगी। अब ये बात हम हकीमाना अंदाज में यानी दलाइल की बुनियाद पर नहीं सुलझा सकते। इसके लिए हमें अल्टीमेटली नंबर्स मैटर करते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्शन। यानी अब अगर ये साजिश है तो इसका फैसला फिर अवाम ने करना है, और यही इमरान खान साहब भी कह रहे हैं। और अगर ये साजिश नहीं है तो भी इसका फैसला अवाम ने करना है। अलबत्ता हमें उस लफ्ज़ पे ज़्यादा गौर करना चाहिए जो रियासती सतह पे हमने इस्तेमाल किया है, और वो है मदाखलत का। आज आप कल की प्रेस माफ़ कीजिएगा, हमने जो कल की प्रेस रिलीज है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की है, उसमें भी वाज़े तौर पे लिखा है कि हमने जो पीछे जो कार्रवाई की थी हम उसकी तौसीक करते हैं, रीअफर्म करते हैं। गोया मदाखलत के मामले पे हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हैं। वो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, हमारी जो सियासी हुकूमत है। कल वज़ीर आज़म भी थे ना उसमें, शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे। तो गोया शहबाज शरीफ साहब भी इस हद तक, उनकी सदारत में जो इजलास हुआ, शहबाज शरीफ साहब भी इस हद तक मुत्तफिक हैं कि मदाखलत तो थी लेकिन साजिश नहीं। ठीक है, अब वो साजिश नहीं थी। अब उस मदाखलत की नौयत क्या थी? उस मदाखलत की नौयत महज ज़बानी थी। वो मदाखलत जो थी किसी को कन्विंस करने पे थी या कोई स्क्रिप्ट देने पे थी। उसकी नेचर क्या थी उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और हमारी जो हमारी जिम्मेदार एजेंसियां हैं वो कहते हैं हमें साजिश का तो कोई सबूत नहीं मिला। और जाहिर है हमने साजिश के ऊपर उस तरह अभी पूरी तरह यानी ऐसी तफ्तीश जिसमें सारे फरीकों को बुलाया जाए वो तो नहीं की ना। अभी तो हमने इंटेलिजेंस ओरिएंटेड जितनी भी हमने तहकीक की है उनके मुताबिक हम ये कह सकते हैं, और हमें इसी को मानना चाहिए। तो लिहाजा जब एक वाकया हो चुका है, वो एक फरीक उसको कह रहा है मदाखलत। इब्तदाई तौर पे आपको याद होगा जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी मदाखलत का लफ्ज आया था, शहबाज शरीफ साहब भी आए तो तब भी मदाखलत का लफ्ज आया। तो गोया मदाखलत तो मुत्तफिक अलैह मामला हो गया। बिल्कुल, बात साजिश की हो रही है। अब है साजिश। अब उस मदाखलत को कोई साजिश कहता है तो
وہ کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا اپنا پولیٹیکل وہ نیریٹو اس کا ہے۔ اپنا پولیٹیکل نیریٹو ہے۔ تو عمران خان صاحب ایک درجے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری بات کی تصدیق ہو گئی، اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ دیکھیے جی ان کی تکذیب ہو گئی۔ یہ تصدیق اور تکذیب کا معاملہ چلتا رہے گا، اور اس وقت تک چلے گا جب تک پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ہیئرنگ کرے، میرا خیال نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں یعنی سپریم کورٹ کو ہمیں اس معاملے میں ملوث کرنا کیوں چاہیے۔ حبیب صاحب، ویسے اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خارجہ پالیسی سے ریلیٹڈ ایک معاملہ ہے، اس کا جو بھی جواب ہے وہ ہم انتظامی طور پر دے چکے ہیں، یعنی ہم نے اس کو مداخلت سمجھا، اور مداخلت کے اوپر اپنا احتجاج یہاں پر بھی ریکارڈ کر دیا امریکی سفارت خانے میں، اور امریکہ میں ہمارے سفارت خانے نے امریکی حکومت کے سامنے بھی وہ ڈیمارش پیش کر دیا کہ اپنا احتجاج ہم نے ریکارڈ کرا دیا۔ اب یہاں سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کی تحقیقات کے ذریعے؟ ہم سپریم کورٹ کی تحقیقات کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اے اور بی جو ہیں وہ اس نے یہ کیا اور وہ کیا۔ ہم اس طرح عمران خان صاحب جو مرضی کہیں، عمران خان صاحب پولیٹیشین ہیں، ان کا یہ کہنے کا حق ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا یہ حق ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس پولیٹیکل بحث میں یہ بوجھ عدلیہ پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ حبیب صاحب، آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، معذرت، مجھے ساتھ صاحب کے پاس بھی جانا ہے۔ اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا جب اجلاس ہوا، اس کے بعد جو اطلاع سامنے آئی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو بات سابق وزیر اعظم کر رہے تھے سازش کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خط کو سامنے رکھیں، ثابت ہو گیا ہے کہ سازش ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو پریس ریلیز ہے وہ بڑی واضح طور پر اس بات کو ریبٹ کرتی ہے، اور اس کے اندر ایمبیسڈر صاحب نے جب بریفنگ دی تمام جو وہاں پارٹیسپینٹ تھے، اس کے اندر انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی، اور اپنے جو سائفر ہے اس کے کانٹیکسٹ اور کانٹینٹ کے اوپر بھی بریف کیا، اور انٹینشن سے بھی بریف کیا، اور اس کے بعد جو دو پریمیم ایجنسیز وہاں موجود تھیں انہوں نے بھی اس بات کو واضح طور پر بریف کیا کہ کسی قسم کی کوئی جو سازش کی ثبوت یا شائبہ یا کوئی ایسی چیز نہیں، تاثر بھی نہیں ہے۔ لیکن بات صرف ادھر اتنی ہے کہ عمران خان صاحب کو عادت ہے۔ جی ہیلو مریم صاحب، آپ سے ساتھ ایک سوال بھی ہو جائے۔ جی ساتھ آپ سوال کریں۔ ذرا ختم کر لوں، اس کے بعد اگر ساتھ ٹھیک ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ اپنا کامنٹ مکمل کر لیں، پھر ساتھ آپ ان سے سوال کر لیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ان کا پرابلم ہے، ان کا پرابلم یہ ہے کہ بس عوام یا لوگ یا وہی صرف اس بات پر یقین کریں اور اسی کو سچ سمجھیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور اس سے کانٹری 4 سال جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ صرف جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ تھی۔ اب آپ سوال کریں۔ جی ساتھ صاحب سوال کر لیجئے۔ مریم صاحبہ، جب شروع میں یہ بات آئی تھی اور آپ کی حکومت ابھی نہیں تھی اور عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو آپ کی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے آپ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ایکچولی کہانی ہی ساری جھوٹ ہے اور اس طرح کا کوئی مراسلہ نہیں ہے، یا یہ خود ہی ایک ایمبیسڈر نے خود ہی بنا لیا۔ کیا اب دستاویزات دیکھنے کے بعد اگر سازش کا آپ لفظ نہیں بھی استعمال کرتے تو کیا آپ کی حکومت اب اس بات پہ ایگری کر چکی ہے جو کہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے اعلامیے میں بھی ہے کہ واقعی پاکستان میں بیرونی ملک سے مداخلت ہوئی؟ سازش کو چھوڑ بھی دیں، مداخلت پہ تو آپ کی گورنمنٹ اب ایگری کرتی ہے۔ ایک بات نہیں، بالکل ایگری نہیں کرتی، بات صرف یہ کہ آپ مجھے پہلے بات کی، میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو مراسلہ ہے، یہ سائفر، اس کے اوپر ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ کبھی نہیں آیا۔ ہم نے یہ ضرور کہا کہ یہ کہانی بنا دی گئی ہے اس کے اراؤنڈ۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ اتحادی بھی چھوڑ گئے ہیں، اپنے لوگ بھی چھوڑ گئے ہیں، ایلائز بھی، باپ وغیرہ پارٹی بھی چھوڑ گئی ہے، اس وقت کاغذ لہرایا گیا، ورنہ تو 7 مارچ کو میٹنگ ہوئی، 8 مارچ کو سائفر آیا، تو 27 مارچ کو کاغذ کیوں لگایا؟ 16 مارچ کو اس کو کی نوٹ اسپیکر کیوں بنایا جو آپ کو دھمکیاں دے رہا تھا اور جو آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا؟ تو یہ چیز اس لیے یہ پوری کہانی اس کے اراؤنڈ بنی گئی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس اور کچھ نہیں رہ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایمبیسڈر صاحب کی آپ نے بات کی، کل انہوں نے واضح طور پر کمیٹی کے اندر اپنی انٹینشن آف دا سائفر، کانٹیکسٹ آف دا سائفر اور کنٹینٹ آف دا سائفر پہ بریف کیا۔ اور اگر مداخلت کی آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر مودی جیت جائے گا الیکشن تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کیا اس سے یہ بات ہوتی ہے، انفر ہوتی ہے
کہ عمران خان صاحب ہندوستان کے الیکشن میں مداخلت کر رہے تھے اور بطور وزیر اعظم پاکستان ہندوستان کے الیکشن میں مداخلت کر رہا تھا اور انٹرفیئر کر رہا تھا. سوری میڈم سوال تھوڑا سا مختلف ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کے پریزیڈنسی کے اندر شہباز شریف صاحب کی صدارت میں جو آپ کی وفاقی کابینہ کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوا ہے، مطلب جس میں آپ کے ممبرز شامل تھے، انہوں نے پچھلے اپنے بیانیے کی توسیع بھی کر دی اور جس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مداخلت ہے. تو میرا آپ سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کی پریس کانفرنس میں بھی، آپ کی سٹیٹمنٹ میں بھی، کہ سازش نہیں ہوئی، لیکن کیا ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ اب کلیئر ہیں جیسے کہ شہباز شریف صاحب کی صدارت میں کی گئی کہ مداخلت واقعی ہوئی تھی؟ جی مداخلت کیسے ہوئی تھی؟ مجھے یہ بات بتائیں کہ مداخلت ایک ملک آپ کی پریس سٹیٹمنٹ میں ہے. ہیلو این ایس سی کی پریس سٹیٹمنٹ. مریم صاحبہ. جی مریم صاحبہ آپ کی آواز آ رہی ہے ہم تک، آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے. جی تو بات یہ ہے کہ مداخلت یہ کہ رجیم چینج ہو، مداخلت یہ کہ پوری اپوزیشن ساتھ مل کے عمران خان کو ہٹانے لگے، مداخلت یہ کہ ان کے 21 ممبران جو ہیں وہ بھی اس مداخلت میں شامل ہوں، مداخلت یہ کہ پورا الیکشن اور عدم اعتماد جو ہے وہ، اور اگر مداخلت اس قسم کی تھی جس کا میں آپ کو ذکر کر رہی ہوں تو 8 مارچ کو عوام کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ اچھا یہ دیکھیے مریم صاحبہ، میں ایک بات ختم کر لوں. مریم صاحبہ، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس تاخیر پہ ایک باقاعدہ طور پہ موقف اختیار کیا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مراسلہ تو 8 مارچ کو آیا تھا لیکن اس وقت کے وزیر خارجہ سے چھپایا گیا. وزیر خارجہ نے بڑی مشکل سے اس کو ری ڈسکور کیا، اس کے بعد وزیر اعظم کے پاس آیا، لہٰذا اس میں تاخیر تو ہو گئی. یہ ہے ان کا تاخیر کا جواز. لیکن مداخلت کی حد تک تو میرا خیال ہے ہم سب متفق ہے کہ کم از کم وہ جو زبان تھی مراسلے کی، وہ پچھلی جو پریس ریلیز اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ٹینٹاماؤنٹ ہے ٹو انٹرفیئرنس. نہیں سر نہیں، آپ نے دو باتیں ملا رہے ہیں. پہلے جو آپ نے مداخلت کی کہانی عمران خان صاحب کی بتائی ہے، سیکرٹری کو یہ سائفر آیا، 7 مارچ کو میٹنگ ہوئی اسد مجید صاحب کی، 8 مارچ کو یہ سائفر آیا، سیکرٹری صاحب نے وزیر اعظم کے ہاتھ میں دیا، جی اپنے آفس سے بندہ بلا کے ان کے ہاتھ میں. وزیر اعظم کے پاس یہ سائفر 8 مارچ کو موجود تھا اور اس کے بعد 27 مارچ تک وزیر اعظم خاموش رہے، بلکہ انویسٹر جو ڈیمانڈ کرنے کی انویسٹر نے تجویز دی اس سائفر میں، وہ بھی عمران خان صاحب نے نہیں کی. جس نے آپ کو دھمکی دی ان کو جو فورن منسٹر تھے انہوں نے 16 مارچ کو کی نوٹ اسپیچ کے لیے بلایا. میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں. اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ 8 مارچ کو یہ پرائم منسٹر کی ٹیبل پہ تھا؟ 8 مارچ کو بطور سیکرٹری فورن افیئرز جو کل انہوں نے بریف کیا، 8 مارچ کو مراسلہ سیکرٹری نے وزیر اعظم کو دیا اور اس مراسلے میں یہ لکھا مریم صاحبہ یہ بھی بتائیے، مریم صاحبہ یہ بھی بتائیے، وزیر اعظم نے ڈیمارچ نہیں جی کیا. مریم صاحبہ یہ بھی بتائیے، سیکورٹی کو الرٹ کیا، نہ پبلک میں یہ پریس کانفرنس جی پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور مداخلت یہ ہونا کہ سازش ہو رہی ہے، یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ایک کہانی ہے کہ یہ مداخلت اس رجیم کے لیے ہو رہی تھی، میڈیا کو مریم صاحبہ جی. آج اپنی پریس ٹاک میں عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ میڈیا کو خریدا گیا. آپ اور میں جو اس وقت میڈیا سے میں بات کر رہی ہوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سازش کے لیے پاکستانی میڈیا کو خریدا گیا. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. سعد صاحب آپ بار بار ان سے سوال کر رہے تھے، وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ سازش کے نہ ہی کوئی مداخلت کی بات ہوئی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو موقف تھا وہی بات سامنے آئی قومی سلامتی کمیٹی میں بھی. اب یہ معاملہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اور اوپن کورٹ ہیئرنگ ہونی چاہیے اور پتہ چل جائے گا کہ کس نے کہاں پر اس مداخلت جو جن کی جانب سے کی گئی ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. دیکھیں میں سب سے پہلے تو بتاؤں کہ مجھے مریم اورنگزیب صاحبہ کی بصد احترام بات زیادہ سمجھ نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے اندر پچھلے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے میٹنگ کے منٹس جس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ ایک ان ایکسیپٹیبل انٹرفیرنس ہوئی ہے، یعنی کہ کمپلیٹلی ایک مداخلت ہوئی ہے،
اس کو اس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے اندر جس کو شہباز شریف صاحب چیئر کر رہے تھے اور نون لیگ کی کابینہ کے ممبر شامل تھے، انہوں نے اس کی توثیق کر دی، کنفرم کر دیا اور کہا کہ ہم اس سٹیٹمنٹ کے جس میں عسکری ادارے بھی شامل ہیں، کہا کہ ہم اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب کی صدارت میں میٹنگ ہوئی کہ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مداخلت ہوئی۔ تو یہ اب کہنا، جب شہباز شریف صاحب کی اپنی پریزائڈنگ میٹنگ کے اندر یہ بات ہو گئی کہ جی ہم پچھلی میٹنگ کے منٹس کو توثیق کرتے ہیں یا اس کے بیانیوں کو توثیق کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ بات تو سب نے ایکسیپٹ کر لی کہ مداخلت ہوئی ہے۔ اب عسکری ادارے بھی کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی ہے، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بھی کہہ رہی ہے مداخلت ہوئی ہے، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ مداخلت ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب ایک بات ایکسٹرا کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مداخلت نہیں ہوئی، مداخلت تو ہوئی ہی ہے لیکن ساتھ ایک سازش بھی ہوئی ہے۔ میں نے کل بھی تھوڑی سی گزارش کی تھی اس کے اوپر، میں آج بھی تھوڑا واضح کرتا چلوں کہ سیاسی طور پہ تو میں کسی چیز کو کہتا ہوں کہ جی سازش ہوئی ہے کا مطلب میرے خیال میں سیاسی طور پہ وہ ہے کہ اگر چار بندے ایک اندھیری سی گلی کے اندر ملیں گے تب سازش ہوگی۔ حبیب صاحب کا خیال ہوگا کہ دو بندے فون پہ بات کریں گے تو سازش ہوگی، آپ کا خیال ہوگا کہ وہ واٹس ایپ پہ کریں گے تو سازش ہوگی۔ ہماری سیاسی ڈیفینیشن سازش کی مختلف ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب کی مختلف ہو سکتی ہے، دیگر کی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن قانون کے اندر سازش کی صرف ایک ڈیفینیشن ہے۔ قانون کے اندر کنسپیرسی کا ہماری تعزیرات پاکستان کے اندر بھی افینس ہے، انٹرنیشنل قانون کے اندر بھی افینس ہے، اور کنسپیرسی کا جو افینس ہے، سازش جسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ایک سے زیادہ شخص نے یا ایک سے زیادہ فریقین نے آپس میں صلاح مشورہ کیا ہو کوئی کام کرنے سے پہلے۔ اب صرف سوال ایک رہ گیا ہے کہ جو مداخلت ہوئی کیا وہ امریکہ نے اپنے طور پہ کی یا اس میں امریکہ نے کسی سے پاکستان میں بات کی، اور اگر دو فریق اس کے اوپر اکٹھے تھے تو پھر یہ سازش ہے قانون کے مطابق، کیونکہ سازش کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دو لوگ کنسپائر کریں، دو یا دو سے زیادہ لوگ کنسپائر کریں، ایک شخص نہ ہو، یعنی کہ صرف امریکہ نہ ہو۔ اب سوال جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جوڈیشل جو ہے کمیشن اس کے اوپر بنے۔ ایک کویسچن تو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی کمیشن بننا چاہیے، سچائی کا پتہ چلنا چاہیے کہ کیا پاکستان کے اندر باہر سے مداخلت یا سازش کے تھرو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لیکن اس کو واضح کرنے کے لیے جو بھی جوڈیشل کمیشن بنے گا وہ کچھ سوالات تو پاکستانی سیاستدانوں سے پوچھے گا، لیکن اس کو نیچرلی کچھ سوالات، اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لوگ ایمبیسڈر کو جا کے مل رہے تھے یا کاؤنسلیٹس میں جا رہے تھے، فورن کاؤنسلیٹس میں، تو ان کاؤنسلیٹ سے بھی سوال پوچھنا پڑے گا، وہاں کے امپلائی سے پوچھنا پڑے گا۔ تو یہ جورسڈکشن سپریم کورٹ کیسے ایزیوم کرے گی یا کمیشن کیسے ایزیوم کرے گا کہ وہ فورن ایمبیسڈرز کو بلا کے تو ان سے سوال جواب کرے جو کہ آن اوتھ ہوں؟ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے میرا خیال میں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی۔ آپ کے اسی کامنٹ کے ساتھ بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز، سماجی شخصیت اور اخوت کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب نوبیل انعام کے لیے انہیں نامزد کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کو انسداد غربت اور انسانیت کی خدمت پر نامزد کیا گیا ہے۔ حبیب صاحب، اس سے پہلے بھی انہیں انہی خدمات کی وجہ سے بہت سے پرائز مل چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کو بھی مبارک، اور پھر ہم سب کو مبارک کہ ہمارے ملک کا ایک شخص جو ہے اس کو اتنا بڑا اعزاز ملنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا ہمیں یہ سٹوری تو بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہاں تک آپ کا نام پہنچا؟ یعنی میں اس پروسیس کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے آپ تو اپنا نام خود سجیسٹ نہیں کر سکتے۔ جی ابھی بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے کہا کہ اعزاز کے امکانات پیدا ہوئے تو مجھے وہ مصرع یاد آ رہا ہے کہ روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں۔ بے شک۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے بھی بالکل کوئی علم نہیں ہے۔ کل میں نے بھی یہ نیوز سنی کہ میرا نام ریکمینڈ کیا گیا ہے اور اس اعزاز کے لیے، تو یہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو بین الاقوامی اسٹیچر کے حامل ہیں یا پرانے لاریٹس ہوتے ہیں جن کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے نام سجیسٹ کریں۔ تو یہ ان کا بڑا کانفیڈینشیل پروسیس ہوتا ہے۔ 50 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ اس سال کس شخص نے کس کو نامینیٹ کیا۔ تو مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ
ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ انٹریکشن کر کے آپ کی دنیا فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کام آپ کا دیکھا، آپ کے انڈیویجول جو آپ نے یونیورسٹیز بنائیں، جو آپ اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کی خوش اسلوبی جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک زمانے میں ایک بیوروکریٹ تھے اور پھر آپ نے یہ فلاحی کام کی طرف آیا، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی انہونی سی بات ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بیوروکریسی کا اور فلاحی کام کا کوئی زیادہ کنیکشن نظر نہیں آتا. کیسے ہوا یہ؟ نہیں، یہ مجھے تھوڑا سا اختلاف کی اجازت دیجیے. ہمارے بیوروکریسی نے، سول سروس نے اختر حمید خان، شعیب سلطان خان، تسنیم صدیقی بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں جنہوں نے بے پناہ محنت اور بڑی جانفشانی اور ایمانداری کے ساتھ اس ملک کی خدمت کی ہے. بہرحال ہم نے بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی. بات یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں وہی کام کرنا چاہیے جس کام کی اس کے اندر صلاحیت ہے. ایک اور بیوروکریٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مختار مسعود. وہ کہتے تھے کہ وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی کا اتصال ہو جائے وہ خوش نصیبی کہلاتا ہے. تو انسان کو اس مقام کی تلاش میں زندگی بسر کرنی چاہیے. یعنی جو میرا دل کہتا ہے اگر میں وہی کروں تبھی میں کامیابی کی کسی بڑی منزل پہ پہنچتا ہوں. تو بیوروکریسی میں رہتے ہوئے مجھے ہمیں اپنا فٹ پرنٹ بھی ذرا بتائیے، ہمیں ذرا اپنا فٹ پرنٹ بھی بتائیے سننے والوں کے لیے. آپ کا جو لون، جو اسمال لون پروگرام ہے، وہ بھی اب آئی تھنک دنیا میں اف ناٹ دا لارجسٹ امنگ دا لارجسٹ ہے. آپ کی جو ایجوکیشن پروگرامز ہیں، ذرا اپنا فٹ پرنٹ پاکستان میں کیا ہے، باہر کیا ہے، ذرا بتائیے گا. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے 21 برس قبل 10,000 روپوں سے یہ کام شروع کیا. آج الحمدللہ 162 ارب روپے کی رقم 50 لاکھ قرضوں کی صورت میں پورے پاکستان کے 400 شہروں میں تقسیم کی جا چکی ہے. یہ 162 ارب روپے کے حوالے سے ہم دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے. سب سے بڑی خوبی اس پروگرام کی یہ ہے کہ ہمیں سود کے خلاف آواز بلند کی اور ہم نے مواخات مدینہ کی درخشاں روایت کو اپنے سامنے رکھا اور وہی ہمارے لیے چشمہ فیض ہے. تو دو چیزیں ہیں. دیکھیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں پہنچے ہیں اور اس کامیابی کی وجہ کیا ہے. تو جہاں ہم پہنچے ہیں وہ تو ہم نے بتایا، لیکن ابھی ہمیں بہت دور جانا ہے. لیکن کامیابی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کہا کہ مواخات مدینہ، جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر معاشرے میں دو طبقے ہیں، ہیوز اور ہیو ناٹس، ان کے درمیان اگر اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو جائے تو زندگی خوبصورت بن سکتی ہے. تو یہ ہے وہ بنیادی تصور. اور دوسری سب سے اہم چیز صرف یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم سود نہیں لیں گے، خدا سے جنگ نہیں کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ماڈل کہیں دنیا میں ظاہر اب تو قوت ماشاءاللہ انٹرنیشنلی جانی پہچانی ہے، کیا یہ جو ماڈل ہے کہیں اور بھی ریپلیکیٹ ہوا ہے ابھی تک؟ جی دیکھیں، اس کا آغاز تو پاکستان میں ہوا اور یہ کریڈٹ اہل پاکستان کو لینا چاہیے، یہاں کے مخیر حضرات کو لینا چاہیے، آپ کو لینا چاہیے، اور ان 50 لاکھ گھرانوں کو جنہوں نے اس پورے ماڈل کو اپنایا، حرز جہاں بنایا اور اس کی کامیابی کی بنیاد فراہم کی. اب الحمدللہ دنیا بھر میں، اب آکسفورڈ میں، کیمبرج میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، ہارورڈ میں کیس اسٹڈی پڑھی جاتی ہے، بہت سی پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگ تشکک کی نظر سے، کچھ لوگ عجیب قسم کی اسکیپٹسزم کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سسٹینیبل ماڈل ہے یا نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ 20 برس کے بعد اگر $100 1000 ملین US میں بدل سکتے ہیں اور 99% ریکوری مینٹین کی جا سکتی ہے، تو اس کی سسٹینیبلٹی کا اور آپ کیا ایویڈنس مانگیں گے. تو اب ہمیں الحمدللہ افغانستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں اور سری لنکا میں اور کئی ایک افریقن کنٹریز میں سے ہمیں یہ درخواست آتی ہے کہ اس ماڈل کو ہمیں ریپلیکیٹ کرنے کی اجازت دیں. تو ہم تو خود چاہتے ہیں کہ مواخات کا یہ تصور جو ہے، جو خوشبو اور جو مہک ہے، یہ پاکستان سے نکلے اور دنیا بھر میں جائے، اور ہمارا اپنا ایک جو تشخص ہے جو بگاڑ دیا گیا ہے اس میں بھی بہتری آئے کہ پاکستان سے کتنا خوبصورت تصور. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب نوبل پرائز اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اور اب پاکستان کو یہ اعزاز ملے انشاءاللہ، یہ بتائیے گا کہ اب کیا اخوت، یعنی اب اگر یہ جو اگلا پروسیس ہے، کیا اخوت کے بارے میں وہ کچھ کام کریں گے نوبل پرائز کمیٹی والے، یا کچھ اس طرح کا کچھ کام ہوگا کہ جانچا جائے؟ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ جن بھی ان کی نامینیشنز آتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی نامینیشنز آتی ہیں، ان کی اپنی کمیٹی ہوتی ہے اور پھر وہ بڑی ڈیو ڈیلیجنس کرتی ہے
पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह एक इनाम मिला था जिसको एशियन नोबेल प्राइज जी। कहते हैं, रहमान मैगसाय। उनका भी एक अपना निज़ाम होता है, उनकी अपनी एम्बेसीज के जरिए से वो फिलिपाइन का प्रोग्राम था। तो ये जो नोबेल की कमेटी है इसके अपने जराए होते हैं जो डिस्क्लोज नहीं किए जाते, ना वो हमसे पूछते हैं ना वो हमें बताते हैं, बल्कि एक जैसे कहते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव साहब- एनालिसिस किया जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे लिए देखिए ये जैसे भी इसका फैसला हो, जब भी हो, आज हो, हमारे लिए आप नोबेल लॉरिएट ही हैं, पहले भी थे इस नॉमिनेशन से, इसके बाद भी रहेंगे। ज़रा सुनने वालों के लिए डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि आप ऑलमोस्ट $1 बिलियन का स्मॉल लोन प्रोग्राम ऑलरेडी रन कर रहे हैं। अब किधर आपका आगे का गोल क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, आपके सुनने वाले उसमें शरीक कैसे हो सकते हैं? देखिए सर, पहली बात तो ये कि मुझे नोबेल लॉरिएट ना कहें, मुझे मवाखात लॉरिएट कह लें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी माशाल्लाह। कि हमने मवाखात का झंडा अलम बुलंद किया है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है। दूसरी बात आपने कही कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, वाह। हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया। तो अभी तो ये एक नक्शे पा है, अभी तो हम 50 लाख अच्छा। लोगों तक पहुंचे हैं, हमने 5 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। पाकिस्तान में जब तक एक शख्स भी गरीब है, हम सब गरीब डॉक्टर हैं। साहब, जब तक हम पाकिस्तान से गुर्बत उठा के बहरा अरब की नजर नहीं करेंगे या अजायब घर में नहीं रखेंगे, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। डॉक्टर साहब, यही हमारा मकसद है। एक बड़ा वाह, वाह। एक इस इनाम से पाकिस्तान की बड़ी 2 तल्ख यादें भी जुड़ी। वो ये है कि हमारे 2 नोबेल लॉरिएट्स जो हैं जिनको ये इनाम मिला वो पाकिस्तान में नहीं है। एक रहे नहीं, एक दुनिया में नहीं रहे और दूसरी पाकिस्तान में नहीं। आप इंशाल्लाह पाकिस्तान में रहेंगे? जी, हमारा तो मरना ओढ़ना बिछोना यही है। जब तक मेरे वतन की एक एक मट्टी का जर्रा सोने की तरह, हीरे जवाहरात की तरह नहीं चमकेगा, जी। मैं तो चाहूंगा कि अपनी खिदमत जब तक खुदा ने सांसों का तसलसल जारी रखा, मैं और मेरे साथी, मेरे तमाम साथी इसी जज्बे से सरशार हैं। इंशाल्लाह। और यहीं पर- आपके कारवां में मजीद भी इजाफा होता जाए। अखुवत फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के जाने बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अखुवत फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी खिदमत के हवाले से बता रहे थे। हमारी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। हमारे लिए यही बहुत खुशी की बात है कि उन्हें नामजद किया गया है, लेकिन अल्लाह करे कि ये इनाम भी उनके हिस्से में आए। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।